हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फखर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 अहम डेवलपमेंट्स और ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। हुकूमत ने भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। स्ट्रेटजी हुकूमत की क्या है वो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट का बुखार है। आपको पता है पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रही है, लेकिन नज़रें हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस की जो कि होंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में। क्या ये मैचेस होंगे या नहीं, भारत की टीम आएगी या नहीं, इसके ऊपर एक छोटी सी मालूमात है, बड़ी अहम है, जो कि पूरा मंजर समझने में मदद देगी। दूसरे नंबर पर इस पे बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आज एक दिलचस्प वाक़या हुआ है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी हेल्थ कमेटी में। वहाँ पर किस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ रवैया अख्तियार किया है हमारे पंजाब के सेंटर्स ने और सेनेट की कमेटी ने ओवरऑल, तो वो मैंने देखा है। गो कि हेल्थ इज़ नॉट माय टॉपिक, लेकिन ये वाक़या भी आपको सुनाऊंगा, बड़ा अफसोसनाक है। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी फ़खर, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत सुनाएं? से? आज तो बड़ा स्मोगी डे है बिल्कुल। ना? स्मोक जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस्लामाबाद में भी जो है ना, ऐसे लग रहा है जैसे आप लाहौर में फिर रहे हो। ऐसा ही है। और इसी तरह सड़कों के ये ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे तो नहीं को स्मोक हटी है या उधर है अभी? शाहजी, वैसे आज कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के हवाले से अगर बात हो तो मैं समझता हूँ ये आज पाकिस्तान के आइन के लिए और पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है या बालादस्ती है उसके लिए बड़ा अहम दिन था। मैं ये समझता हूँ आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, आज पहली उसकी जो जस्टिस बेंच था, अमीनुद्दीन जस्टिस खान अमीनुद्दीन खान की जो सरबराही में था, उसने 18 कोई केसेस टेकअप किए थे जो उसका रोस्टर जारी हुआ था। 16 के तकरीबन वो निपटा दिए क्योंकि ये बड़े पुराने केसेस 90 से भी चले आ रहे थे और इररेलेवेंट ज़्यादातर थे। 2 का जो है वो शायद उन्होंने आगे मज़ीद रिपोर्ट्स वगैरह मांगी हैं। बहरहाल ये मुकदमात से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये जो पार्लिमान की एक बालादस्ती है और ख़ास तौर के ऊपर जो पार्लिमान का एक राइट है, राइट टू लेजिस्लेट, जो आइन साज़ी और कानून साज़ी का है, ये उसको तस्लीम किया गया है अब अदलिया की तरफ से। क्योंकि ये जो 26वीं आइनी तरमीम थी उसके ऊपर बड़े ये इस तरह के एक वो बादल मंडला रहे थे कि पता नहीं ये इसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा ना दे। हमारे जो कोर्ट के रिपोर्टर्स भी थे वो काफ़ी ये इस हवाले से कह रहे थे कि ये शायद इसको टेकअप किया जाएगा। मेरी अपनी जो जस्टिस मंसूर अली शाह से कुछ दिन पहले उनके जो करीबी ज़राए थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि वो उनको कोई रोक नहीं सकता, ख़ास तौर के ऊपर जो 26वीं तरमीम है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको एग्ज़ामिन करने के हवाले से। तो ये सोचा जा रहा था और समझा जा रहा था कि ये शायद वो किया जाएगा, इसकी टेकअप किया जाएगा और टेकअप किया सारे जाएगा, जजेस उड़ा लेकिन वो देंगे। नहीं होगा, नहीं हुआ, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक दिन है। तो हाँ, ये एक जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल देखें ना के ये अच्छा दिन है, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो एक जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ना, आपको हुँ, पता है कि कानून में जो इंसाफ दिया जाता है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। हुँ, देखिए हमारे 2018 में जिस तरह के इलेक्शन हुए, उसने जिस तरह की कानून साजी की, आइन साजी की, हुँ, उसने हमारे आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हुँ, 2024 के जिस तरह के इलेक्शन हुए, टेम्पर्ड विल ऑफ द पीपल आई 2018 में, हुँ, और उसी तरह की टेम्पर्ड विल ऑफ द पीपल आई 2024 में। हुँ, आप दुरुस्त काम भी गलत तरीके से करें ना, हुँ, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट होंगे। हुँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जजेस ने, जुडिशरी ने मान लिया हुँ, कि आप पार्लियामेंट को मान लिया। अच्छी गुड गुड थिंग। लेकिन अगेन सवाल तो उस पर रहेगा कि 5वें नंबर का जो जज है हुँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सरबराह है। हुँ, और इस ये जो आइन साजी हुई है, ये भी कोई जिसे कहते हैं ना, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं। हुँ, इनको खुदा करे कि हमारे मुल्क में ठीक विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट हो, दुरुस्त इलेक्शन हो, और हमारे आइन में जो खामियाँ मुख्तलिफ अदवार में की गई हैं उनको दुरुस्त भी हो। तो आई एक्सेप्ट टू दिस एक्सटेंट के पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी को माना, लेकिन जिस तरीके से माना है वो भी एक खैर मसला शाह जी, रहेगा। एक बात जो है ना मैं वो आपकी वो करूँगा इख्तलाफ ख़ास तौर के ऊपर जो आपने कहा ना कि 5वें नंबर का एक जज था उसको आइनी जो ये पार्लिमान का राइट है और उस उन्होंने अपने किस इस आइन पार्लिमान का राइट जिसके जिसके इलेक्शन के ऊपर मुझे और आपको डाउट है, शाह जी, और डाउट की बात हमारी चलें किसी से कोई एक दुश्मनी नहीं है। मैं इसी की आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। देखें 2013 के इलेक्शंस हुए, सॉरी उससे पहले 2008 के इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, उसने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी मिला के एक 9 महीने का एक कंटिन्यूअस एक रिगरस प्रोसेस के ज़रिए 18वीं तरमीम पास की। जी ठीक। तो उसके कुछ अरसे के बाद
جسٹس افتخار چودھری چیف جسٹس تھے، انہوں نے پارلیمان کو یہ میسج بھیجا اور ساتھ ہی ایک فرمائشی پٹیشن کے ذریعے 18ویں ترمیم کو انہوں نے کہا میں اڑا کے رکھ دوں گا اگر آپ نے یہ نہ کیا۔ ججز کی تعیناتی تھی، اس میں پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ رائٹس تھے کہ وہ کسی نام کو رد کر دیتے اور وہ دوبارہ جوڈیشل کمیشن میں جاتی، اس کو ریکنسیڈر کیا جاتا۔ جسٹس افتخار چودھری فرد واحد بن کے اس نے جو ہے وہ پورے پارلیمان کو جو ہے وہ بلڈوز کیا، 19ویں ترمیم گردن کے اوپر انہوں نے بندوق رکھ کے وہ کرائی۔ تو میں یہ نہیں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمان کا جو ہے یہ خاص طور کے اوپر جو مینڈیٹ ہے یہ ایک وہ آپ 2/3 مینڈیٹ کے ساتھ بھی آئیں تو یہ عدالتوں نے ہمیشہ تب بھی ان کو بلڈوز کیا ہے۔ اور پھر دوسرا جو بات یہ 5ویں نمبر والا جو جج کے حوالے سے دیکھیں، جو قانون ہے یا جو لا ہے یا ڈگری ہے وہ سب ججز کی ایکول اور سب وہ کہیں اور لے جاتے ہیں۔ میں یہ جتنی بھی باتیں آپ کی ہیں میں ان میں سے کسی سے ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس فورم نے یہ قانون سازی یا آئین سازی کی ہے اس کی اپنی لیجٹمیسی وہ ڈاک میں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ میری ایک پوزیشن ہی خود ڈاک میں ہو اور میں فیصلے کروں تو سوال تو بنتا ہے۔ شاہ جی اسی پہ پھر اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عدلیہ وہ نہیں کرتی۔ یہ پھر بحث وہ لمبی ہو جائے گی آپ کی، اور میری بات سنیں، دیکھیں جو اگر الیکشن کی بھی جو اس کے لیجٹمیسی کے حوالے سے بھی بات ہو نا تو وہ یہ معاملہ ابھی تک پروون نہیں ہے۔ آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں پانی بہت میٹھا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کتا کنویں میں۔ اچھا، صرف اتنی سی بات ہے۔ میں پانی میٹھے ہونے پہ اعتراض نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کتا جو ہے وہ کنویں میں ہے اور ادھر سے پانی آ رہا ہے۔ باقی اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ شاہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں الیکشنز کبھی بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، دنیا بھر میں اکثر اوقات لوگ وہ کرتے ہیں۔ 2008 میں سوری میں آپ کو درست کر دوں، 2008 میں بہت بہتر الیکشن ہوئے تھے۔ اچھا، 2013 کے الیکشنز کے اوپر انٹرنیشنلی اور لوکلی تمام جو انڈیپینڈنٹ لوگوں کی رائے ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور 2018 کی کنٹروورسی کے اوپر کہ کس طرح انوالومنٹ ہوئی اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل جو آپ کے مبصرین ہیں ان کی رائے بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور 2024 کے الیکشن کے اوپر بھی لوکل اور انٹرنیشنل مبصرین کی رائے ہیں۔ اب اس کے پیچھے چھپ نہیں ہم سکتے، لمبی بات ہو جائے گی، یا پھر آپ ان کی ڈیفینڈ کریں۔ نہیں شاہ جی میں ڈیفینڈ کی بات نہیں ہوتا، آرگیومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو لاجک کے ساتھ، بہرحال اس کو پھر کسی اور دن وہ کریں گے، بحث کریں گے۔ آپ یہ لاجک میں آخری ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بالکل شفاف ہوئے ہیں اور یہ پارلیمنٹ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ شاہ جی شفاف اگر آپ کہیں کہ 100% شفاف ہوئے ہیں تو یہ ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جہاں تک جو الیکشنز میں جو ریگنگ کے حوالے سے یا اس طرح کی بات ہوتی ہے یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے 2013 والے الیکشن میں کمیشن بنا تھا، کمیشن نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں ہوئے، جو الیکشن میں کوئی اس طرح کی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتی رہی۔ تو یہ اعتراضات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی 2013 کے الیکشن میں کیا فوج نے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی الیکشن ریگنگ کروائی تھی؟ یہی تو بات آئی تھی اس یار مجھے بتائیں نا شاہ جی، میری غصے آپ نہ ہو، دیکھیں میری بات سنیں، میری بات تو پہلے سن لینا آپ میری بات۔ نجم عمران خان نے کیا کہا تھا کہ 40 حلقے جو 40 پنکچر ہوئے، 40 حلقوں میں یہ ریگنگ کر کے ہرایا گیا، تو یہ اسی طرح کی اب بھی اسی طرح کے یہ جو ہے نا یہ الزامات ہیں۔ ہاں یہ اس طرح کے یہ اسی طرح کے شاہ جی یہ ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے۔ یار خدا کا نام لو یار، 2013 کے الیکشن میں ریاستی اداروں کے اوپر الزام نہیں تھا کہ انہوں نے ریگنگ کروائی ہے۔ ایک منٹ، نہیں تھا نا۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ ریگنگ ہے، سن لیں میں اب 2013 میں کوئکلی لے کے جاؤں گا۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ ریگنگ ہوئی ہے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی پتا ہے، ہم بھی ادھر رپورٹ کرتے ہیں، ایک انڈیویجول ایکسیپشنز وہاں پر موجود تھیں، لیکن آرگنائز ریگنگ کے ریاست کروا رہی ہے وہ نہیں تھی۔ ایسے ہی ہے معاملہ عدالت میں گیا۔ عمران خان نے شاہ جی پہلے ایک بات تو پوری وہ کرنے، عمران خان نے کہا تھا کہ عدلیہ کے ذریعے پورے سسٹمیٹک طریقے سے یار سن تو لیں، معاملہ عدلیہ کے پاس گیا، عمران خان صاحب نے مانا، عدلیہ میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی، فیصلہ آ گیا، آیا فیصلہ، انہوں نے بھی مانا، نہ چاہتے ہوئے مانا، گو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آواز لگائی۔ اب آ جاتے ہیں 2018 کے اوپر۔ 2018 کے اوپر الزام کس کے اوپر ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں نے ریگنگ کی، ایسا ہی ہے، یہی بات ہے۔ اور میں کہتا ہوں 2018 کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں۔ 2024 میں الزام کس کے اوپر آیا؟ ریاست اور ریاست کے اداروں کے اوپر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ول آف دی پیپل کو ٹرولی ریپرزینٹ نہیں کرتی، اور آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یار کس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں؟ میں ڈیفینڈ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے
ایسی بات نہ کریں کہ آپ سارے ایک غلط کام ہے، غلط ٹھیک ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے میں کرتا ہوں، لیکن وہ جس کنویں سے پانی آ رہا ہے نا، اس کنویں میں کتا پڑا ہوا ہے، میں اس کنویں کی بات کر رہا ہوں کہ کتا جب تک نکالیں گے نہیں پانی گندا ہی آتا رہے گا۔ بہرحال شاہ جی اس پہ بات لمبی ہو جائے گی، آپ یہ بتائیں کہ پہلے میں تو کہتا ہوں کہ جو ایک کمیٹی کا حال ہے پہلے وہ بتا دیں کہ ہوا کیا ہے، یہ معاملہ کیا تھا؟ فخر، کمیٹی کا معاملہ میرے خیال میں ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے اگر آپ اجازت دیں، چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا کرکٹ وہ کی طرف۔ کرکٹ کے اوپر بھی، اور پی ٹی آئی نے جو اعلان 24 کو کیا ہے اس کے اوپر بھی کہ وہ جواب کیا ہوگا۔ تو چلیں پھر ویسے میں آپ سے پہلے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اسی طرح کا 2014 کی طرح کا ایک شو لگا سکتی ہے یہاں پہ؟ 2014 کا تو ابھی بھی لگا ہی نہیں سکے، وہ کب لگایا انہوں نے؟ 2014 مطلب یہ جو ڈی چوک کے اوپر آ کے بیٹھ گئے 126 دن بیٹھ گئے، چاہے وہ بندے جتنے بھی ہوں، لیکن انہوں نے ایک میں بڑی اہم فخر اس جگہ پہ کے اوپر رائے کر دوں۔ فخر، یہ تو بات پتہ ہے کہ جب بھی یہ اناؤنس کرتے ہیں کریک ڈاؤن یا احتجاج پی ٹی آئی والے، تو ایک تو ان کے اقدامات ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے جو ان کے فالوورز ہیں، اور ایک ہیں سرکار کے اقدامات۔ سرکار کے اقدامات کیا ہوتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ شہر بند ہو جائیں، سرکار خود کنٹینر لگا کے شہر بند کر دیتی ہے، آدھے سے زیادہ کام تو ان کا یہ کر دیتے ہیں۔ کریک ڈاؤن سرکار کرتی ہے اور یہ ہیرو بن جاتے ہیں کہ جی ہمارے پہ تو بڑا ظلم، اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے لوگ نہیں نکلتے، کم نکلتے ہیں۔ سوابی والا جو جلسہ ہوا ہے ابھی، فارغ ہو گیا جلسہ، لوگ ہی نہیں نکلے۔ یا یہاں پر بھی جو ابھی لاسٹ ٹائم جب علی امین گنڈا پور آئے تھے، کتنے سارے لوگ آئے تھے یار، اور کوئی نہیں نکلتا۔ وہ میری نا وہ بات ہو رہی تھی ان سے، مصطفیٰ کمال سے، تو مصطفیٰ کمال نے ایک بات بڑی زبردست کہی، انہوں نے کہا جو الطاف حسین جو ہے نا وہ عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں، اور سینٹ میں بھی اگلے دن انہوں نے وہ یہ دیا، تو میں نے ان سے وہ بات کی، کہتے ہیں کہ الطاف حسین وہ لیڈر ہیں جن کے لیے لوگ جان لینے کے لیے بھی تیار تھے اور دینے کے لیے بھی تیار تھے، یعنی کہ لوگوں نے جان لی بھی ہے اور دی بھی ہے، اور ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے دیکھے کی بات ہے۔ عمران خان نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کو بڑے، ان کے فالوورز کو تو بڑے پسندیدہ ہیں، لیکن لوگ ان کے لیے جیل میں جانے کے لیے، کون اپنا کاروبار جیل جانے کے لیے، زیادہ فالوئنگ ادھر ہے نا پنجاب میں، تو ہم پنجاب والے لوگ کو اتنا نہیں ہے وہ کرنے والے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کامیاب ہوگا۔ لیکن آپ اسٹریٹجی بتائیں، کریک ڈاؤن تو آپ کو پتہ ہوتا ہی ہے اسٹریٹجی۔ شاہ جی اسٹریٹجی کے حوالے سے حکومت نے یہی کیا ہے کہ ایک تو لوکل لیول کے اوپر جتنی بھی ان کی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز، ایون یہ ایس ایچ او لیول کے اوپر، ہر تھانے کے لیول کے اوپر یہ ان سے یہ مانگا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی وہاں پہ جو ایکٹیو ہیں، ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں یا لیڈرز ہیں، ان سب کو، اور دوسری جو سب سے اہم بات، اچھا تھانے لیول پہ مطلب یہ سارا انہوں نے یہ پہنچا دیے گئے ہیں، یہ جو ڈائریکشنز ہیں کہ یہ کسی صورت ان کو نکلنے ہی نہیں دینا۔ مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہاں تک پہنچ گیا پھر روک لیا، تو اب ان کی اسٹریٹجی یہ ایک ون سٹیپ اہیڈ ہے کہ ان نہیں، کو تو ادھر ویسے سے پہلے بھی تھانے لیول پہ نہیں کہتے تھے کہ شاہ نہ جی وہ نکلیں؟ کہتے تھے، لیکن ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ وہ کر کے پہلے جو ہے مینیج ہو جاتا تھا۔ گو کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پنجاب سے ان کو پی ٹی آئی کو رسپانس نہیں مل رہا، یہ جتنی بھی احتجاج کی کالز آئی ہیں سارا خیبر پختونخوا سے علی امین ہی اپنا جو ایک وہ لے کے آتا ہے، اور اس میں حکومتی مشینری اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک جو متاثر کن جو ہے وہ ایک نہیں ہوتا، کراؤڈ ہوتا ہے ان کا۔ اب جو ایک جگہ سے رسپانس انہیں ملتا ہے، پوچھے کون سی جگہ؟ کہاں سے؟ سوشل میڈیا۔ نہیں، اصل مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ تو ان کا کوئی میچ نہیں ہے، مطلب جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان سے شاید 50 سال پیچھے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے نا، جو ایک میننگ فل جس کی وہ ہونی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے کوئی پریشر حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ پڑ سکتا ہے، وہ چیز ان کی ایک دفعہ ہم نے دیکھی 9 مئی کو، کیونکہ وہ ایک پہلا اس طرح کا واقعہ تھا، عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا، وہ لوگوں کا ایک رد عمل سامنے آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ریاست کی طرف سے جو بھی اقدامات اٹھائے گئے تھے اور جو ایکشن لیا گیا، ابھی تک بھی شاید سینکڑوں کے حساب سے لوگ گرفتار جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں، ابھی تک ان کا کوئی فیوچر کا نہیں پتہ کہ ان کا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا، تو وہ جو فیملی سفر کرتی ہیں نا، وہ پھر اپنے جو سوشل سرکل ہوتا ہے وہ ان کو بھی سفرنگ کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز تو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں غریب بندے کو، عوام کو جو ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ جو خاص طور کے اوپر جو پاکستان میں،
یہ لوگوں کو ایک سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اگر سیاسی جماعت یا سیاسی اس کے لیے نکلیں اور گرفتاریاں دیں یا جو کچھ کریں، لیکن کل کو ہمارا یہ پرسان حال نہ ہو تو پھر ہمارا یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے کاروبار بند ہو گئے لوگوں کے، جی 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 تو یہ ایک فیکٹر ہے جو باہر بیٹھے ہیں، جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو شاید ابھی تک اندازہ نہیں ہے، وہ ابھی بھی جاتے ہیں پروٹیسٹ پہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس وجہ سے عمران خان نے یہ جو 24 والی وہ کال دی ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خاص طور کے اوپر جو مطالبات وہ انہوں نے رکھے ہیں کہ یہ جب تک نہیں مانے جائیں گے، نہیں، بڑے یہ ان ریئلسٹک ہے نا کہ جی جب تک آپ ہاں آئینی ترمیم واپس نہیں لیتے تب تک احتجاج کون رکھے گا یار، نہیں، تو یہ کون میرا رکھے گا؟ خیال ہے کہ یہ ایک بڑی انہوں نے کوئی جلد بازی میں کی ہے خاص طور کے اوپر، اگر یہ غصے میں، بندوں والا بھی غصہ ہے یا میرے خیال پھر میں مجھے غصہ ہے، لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو آنا ہے نا فیصلہ، اسی ہفتے یہ فیصلہ آ اسی جائے گا، ان ہفتے کو میں، سزا ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک میسج دیا ہو کہ میں بڑا کنٹری وائڈ جو ہے یہ ایک شہر بند کر دوں گا اگر یہ کیا، تو اس کے لیے بھی۔ لیکن دیکھیں اگر ریئلسٹک ہو کے آپ سوچیں نا کہ آپ نے بندے لانے ہیں یہاں پہ جب تک آپ کا مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کو رکھنا ہے، اس کے لیے لاجسٹک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو 3 ٹائم کا کھانا، 3,000 بندہ بھی ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو 3 ٹائم کا کھانا دینا ہے، یہاں پہ اگر رہنا ہے انہوں نے تو ان کے لیے ٹینٹس، خیمے کا بندوبست ہے، واش رومز کا بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس ٹائم جب آپ کا 2014 میں اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پناہی کر رہی تھی، اس کے ساتھ عدلیہ آپ کی پشت پناہی کر رہی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ اب تو جو حکومتی مشینری ہے وہ تو آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان کو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ بار بار کوئی ایک سال میں تقریباً 12 سے زائد انہوں نے کالز دی ہیں، لیکن وہ کوئی میننگ فل نہیں وہ فخر، ایک سامنے اور جو بہت اہم ایلیمنٹ ہے نا، آپ نے تھوڑا سا پارٹ نیوز کا ذکر بھی کیا، جو لوگ پیسے لگاتے ہیں نا اس طرح کے احتجاجوں پر، وہ اس صورت میں لگاتے ہیں جب انہیں نظر آ رہا ہو کہ ہماری یہ جو جماعت ہے نا یہ آگے اقتدار میں آ رہی ہے، میں آئے گی۔ تو ہم جو پیسے لگا رہے ہیں نا یہ کام کروا کے ان سے یہ ارن کر لیں گے۔ اب وہ لوگوں کو جو انویسٹر ہیں اس کو پتا ہے کہ یار یہ تو جیلوں میں ہی جا رہے ہیں، تو کوئی پیسے بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، جو ان کے ایک فالوور ہیں، ڈیڈیکیٹڈ فالوور ہیں، وہ اپنی جیب سے پیسے ضرور خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وی ایگری آن دس پوائنٹ۔ تو یہ جلد بازی کی ہے عمران خان نے، یہ جو کال دی ہے میرا خیال ہے کہ میرے خیال الٹیمیٹلی میں دو یہی باتیں، ہوگا کہ یہ واپس لے لیں گے، میرے خیال مجھے میں یہی نہیں، لگتا ہے۔ میرا نہیں خیال شاید وہ واپس لے، میرے خیال میں دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگلے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کے اندر عمران خان کے خلاف یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے، یہ میری اسسمنٹ ہے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سوابی جلسے کا بڑا غصہ ہے، کیونکہ وہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیڈروں کو کہتے ہیں کہ جلسہ کرو، ادھر اسلام آباد والا بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ان کے بڑے لیڈر ہی نکلتے، تو اب وہ نا اندر بیٹھ کے بڑے غصے میں، تو انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکرٹ کمیٹی بھی بنا لی ہوئی ہے جو اسٹریٹجی دے گی، اور پھر بندے جو ہیں، اور نام نہیں اناؤنس کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نام میں اناؤنس کروں گا تو بندے گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو بندے جن کا نام اناؤنس نہیں کیا وہ خود ہی انفارمیشن لیک کر کے گرفتاریاں دے دیں، یہ بھی ہو سکتا یہ پاسبلٹی زیادہ ہے مجھے، کیونکہ یہ سارے لوگ ہی رابطے میں نا، رابطے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس حوالے سے دیکھیں ان کے اوپر بوجھ آئے گا نا، یہ سارا اخراجات کے حوالے سے، بندے مینیج کرنے کے حوالے سے، یہ دھرنے کے حوالے سے، یہ سارا کچھ ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی وہ سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کی ایک وہ ہے اسٹرانگ ہولڈ ہے، اس کے خوف کی وجہ سے بولتے نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا خان صاحب کو، ادروائز یہ سارے چیز جو ہے نا یہ اس حوالے سے راضی کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ جو 24 کی کال ہے۔ بہرحال شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی کا کیا کوئی مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ فخر، چیمپئنز ٹرافی میں آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان نے گرین سگنل نہیں دیا، 19 فروری سے 19 مارچ تک پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، مختلف ملکوں کی ٹیمیں آ رہی ہیں، جو سب سے اہم جو میچ ہے کرکٹ کا، کرکٹ ہوگی جو، وہ لوگوں کی انٹرسٹ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ دیکھنے میں، دونوں طرف، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی، تو وہ ابھی تک میچور تو نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں آج وزارت خارجہ نے، ترجمان ہے ان کی ممتاز زہرا بلوچ، انہوں نے بھی بریفنگ دی، وہاں پہ بھی یہ ظاہر سوال ہوا، تو پوچھا گیا کہ جی بیک ڈور کو ڈپلومیسی ہو رہی، کہہ رہی ہیں جی نہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ پتہ ہے اور مجھے فرسٹ ہینڈ یہ معلومات ہیں کہ جب جے شنکر پاکستان میں خبر دی تھی اور اکتوبر میں آئے تھے، جی ویڈیو بھی آئی تھی، اور آئے تھے، تو جو ہماری جو انیشل بات چیت ہوئی ہے وہ کرکٹ ہم کہتے ہیں کہ ریزیوم ہو جائے، وہ جو ڈار صاحب سے انفارمل جو ڈار صاحب سے انفارمل بات ہوئی ہے، ظاہر فارمل بات تو نہیں ہوئی ہے۔ اب انڈیا نے
میں نے یہ خبر دی تھی تو انڈیا کی جو وزارت خارجہ ہے بعد میں کچھ 3-4 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب یہ اس طرح کی باتیں خفیہ ہوتی ہیں. اسی لیے جو جے شنکر ہیں بھارت کے وزیر خارجہ، وہ پاکستان میں انہوں نے میڈیا سے بات چیت نہیں کی. میں تو بڑی خواہش تھی میری ان کا انٹرویو کرنے میں اور مجھے تھا کہ شاید مجھے انٹرویو مل جائے گا، لیکن وہ انٹرویو نہیں ہوا. پھر وہ میری کسی سفارتی تقریب میں ان کے کسی ڈپلومیٹ سے بات ہو گئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار، میں نے کہا یار میرا انٹرویو کروا دیتے آپ. تو ہنستے ہنستے انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں یار انٹرویو تو بلاول صاحب نے دیے تھے، ظاہر ہے ہمارے خلاف دیے تھے، تو اگر آپ انٹرویو نہیں ہوا نا تو یہ آپ بہتر ہی سمجھے کہ نہیں ہوا. مطلب بٹوین دا لائنز وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم نے آپ کے خلاف کوئی بات کرنی ہوتی نا تو پھر ہم پاکستانی میڈیا کے لوگوں کو انٹرویو دیتے جس طرح بلاول نے دیا تھا وہاں پہ انٹرویو. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک انڈین جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک کمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر مودی صاحب کو ذاتی طور پہ کال کریں نا تو انڈیا اپنی کرکٹ ٹیم بھیج دے گا. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کال کریں گے؟ ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ کریں گے، لیکن ایک ٹوسٹ ہو سکتا ہے. ایک ٹوسٹ ہو سکتا ہے. وہ ٹوسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان کو یہاں پر پازیٹیو سگنل دیا ہے. ہاں بالکل، مطلب ایک اچھے کارڈیل اس میں جو ہے نا ماحول میں کارڈیل سگنل دیا. یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ شاید اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر سے بات کرے. ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر سے بات کریں گے، دیکھیں جی ہم نے بات کرنی ہے اگر وہ چاہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب خود اتنے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں کہ وہ کریں. تو شہباز شریف صاحب دین یوز نواز شریف کہ میاں صاحب آپ کریں تو ہم اس کو کریں. ایک یعنی کہ ہوپ ہے، ریالٹی ابھی بھی نہیں ہے. بیک ڈور بات چیت جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، پبلکلی تو یہی کہہ رہے ہیں، اگر ہو بھی رہی ہے تو کم از کم ہمارے علم میں نہیں. تو میری اطلاع تو یہ ہے. شاہ جی ایک تو اس کا یہ پولیٹیکل اینگل جو آپ نے بتا دیا ہے کہ، اور آخری بات سوری میں ایڈ کرنا، اگر یہ فیصلہ ہوا بھی تو یہ لاسٹ منٹ پر ہوگا ایسے ہی، یہ لاسٹ منٹ پر ہوگا. اور یاد ہے آپ کو پچھلی دفعہ میں کہہ رہا تھا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ جے شنکر آ جائیں گے، اور ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ نہیں آئیں گے. اور ظاہر میرے پاس معلومات تو نہیں تھی لیکن مجھے اندازہ تھا کہ شاید وہ آئیں، اور وہ آئے. تو یہ بھی آخری منٹ پہ ہی ہوگا اگر ہوا تو. اس سے پہلے یہ قبل از وقت اناؤنس کر کے کوئی اس طرح بڑا سٹنٹ کے طور کے اوپر وہ کریں گے پیش کے الاؤ کر دیا آخری منٹ میں نہیں. اور وہ اس کی وجہ بھی ہے نا کہ آخری منٹ پہ الاؤ کیوں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پہلے الاؤ کر دیں تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہ ٹیررزم ہمارے 2 جگہوں پہ 2 صوبوں میں تو ٹیررزم ہے نا. آل دو کہ اس پہ ہمارا آپ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہماری پولیس کو، ہماری خفیہ ایجنسیوں کو، ہماری فوج کو، تمام اداروں کو کہ انہوں نے ابھی تک وہ ہیٹ ادھر نہیں آنے دی. اب دیکھیں بلوچستان میں کتنا بڑا واقعہ ہوا، ادھر کتنا بڑا واقعات ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیٹ ادھر نہیں آ رہی. لیکن شاہ جی کراچی تک تو پہنچ گئی تھی وہ جو ایک بی ایل اے کا جی وہ انڈیویجول ہیں، لیکن میں ایک بڑے میس لیول کی بات کر رہا ہوں نا. تو وہ ہے شاہ جی اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے، دوسرا اس کا ایک فائنینشیل اور جو ایک گیم کا پیور اینگل ہے نا وہ بھی ایک بڑا اہم ہے. جو آئی سی سی ہے نا وہ اپنے کوئی رائٹس ہمیشہ سے، یہ 4 سال ہوتا ہے یا 8 سال ہوتا ہے، وہ اس کا ایک وہ بیچتی ہے ہمیشہ سے. یہ جتنے بھی کرکٹ جو میچز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے، تو یہ 2027 تک کوئی $3 ارب کے جو ہے نا یہ کرکٹنگ رائٹس تھے جو آئی سی سی نے جو آگے جو فائنینسر یا وہ ہوتے ہیں ان کو بیچے ہوئے تھے. اب یہ ایک جو حکومت کا فیصلہ ایک اپنے طور کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئی سی سی ہے اور جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے یہ اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آئے گا، خاص طور کے اوپر جو اگر یہ انکار کر دیتے ہیں پاکستان کے، اگر یہ انڈیا نہیں کھیلتے تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے کوئی، تو اس سے ایک بڑا دھچکا پڑے گا. ایک تو یہ جو فائنینشلی ہے یہ بلینز آف ڈالرز کا جو ہے یہ سارا ایک وہ ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کرکٹ کھیل ہے بطور، یہ ان کی ہمیشہ سے خاص طور کے اوپر آئی سی سی کی کوشش ہے کہ دیکھیں نا یہ زیادہ تر کامن ویلتھ جو کنٹریز ہیں نا یہ اس میں کھیلا جاتا ہے، جو کہ برطانیہ کی کالونیاں رہی ہیں یہ وہاں پہ ہی کھیلا جاتا ہے کیونکہ یہ برطانیہ کی ہی کھیل تھی. آپ امریکہ جائیں، آپ جنوبی امریکہ جائیں، باقی اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرکٹ کیا ہے. تو ان کی یہ ہمیشہ سے کوشش ہے کہ کرکٹ کو آپ جو ہے یہ سارے بر اعظموں کے اوپر پھیلائیں، اس کو آگے مشہور کریں، جس طرح فٹ بال ہے، ساکر وغیرہ،
یہ اس طرح کا کرکٹ کو بھی وہ کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی سی سی اور وہ بھی ان کے اوپر دباؤ ہے کہ یہ ایک کھیل کے اس کو بہت سخت نقصان ہوگا اگر یہ انڈیا اس طرح کا وہ کرے گا, کیونکہ یہ آج کوئی اناؤنس نہیں ہوا تھا. یہ جو یہ رائٹس دیے جاتے ہیں یہ ٹورنامنٹس کے, یہ سالوں پہلے یہ ہر ملک کو وہ دیا جاتا ہے, رائٹ دیا جاتا ہے, اور یہ چیمپئنز ٹرافی کا آج سے نہیں تھا. تو اس لیے وہی بات ہے کہ انڈیا کے اوپر دباؤ ہوگا, جو ان کے کرکٹ بورڈ ہے اس کے اوپر بھی, اور آئی سی سی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جو ایلیمنٹس ہیں خاص طور کے اوپر, یہ دسمبر میں وہ جو انڈین کرکٹ بورڈ کا سیکرٹری ہے جے شاہ, یہ اس کا جو وزیر داخلہ ہے نا, ان کا بیٹا ہے یہ جے شاہ, امت شاہ کا بیٹا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہے, اور الٹیمیٹلی اگر پاکستان سٹینڈ لے گیا جس طرح ابھی اس نے لیا ہوا ہے, آگے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ نہ گئے, تو میرا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹلی پھر ان کو یہ اپنا فیصلہ تبدیل کرنا ہوگا انڈیا کو, اور یہ بھیجنی پڑے گی ٹیم. پولیٹیکل ہاں اس کے وہ ایک ایسپیکٹ ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت نہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ تو بالکل یہ رائٹس کے حوالے سے صرف پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں, جو فائنینسرز ہیں جنہوں نے یہ اربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں. پاکستان سے زیادہ تو وہ ان کا نقصان ہے نا, کہ جو آپ کے اربوں ڈالر جو لگائے ہوئے ہیں جنہوں نے, تو یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے. ہوپ مجھے یہ زیادہ امید ہے کہ اگر پاکستان اپنے سٹینڈ اس نے لے کے ڈٹ گیا تو پھر یہ انڈیا کو بھیجنا پڑے گا الٹیمیٹلی. ہاں, لیکن وہ ہوگا لاسٹ منٹ ہی, کیونکہ اگر وہ ڈیسائیڈ پہلے بھی کر لیں تو یہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ رکھتے ہیں نا, کہ کوئی ایسا واقعہ بھی نہ ہو. تو شاہ جی, یہ کیا آج وہ جو کمیٹی کے حوالے سے آپ کوئی بڑی اہم ڈیولپمنٹ؟ فخر, آپ کو پتہ ہے ہیلتھ از ناٹ مائی ایریا آف انٹرسٹ, یا میں کبھی ہیلتھ کی رپورٹنگ نہیں کرتا. تو وہ ایک سینیٹر ہیں, ان سے میری ملاقات ہونی تھی, تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ وہ ادھر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ میں, تو میں ادھر ہی آ جاؤں. تو میں ادھر چلا گیا. تو میرا ظاہر ہے ہیلتھ سے نہ میں ہیلتھ کے ایشوز کو جانتا ہوں. تو میں ہیلتھ کی کمیٹی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی روم نمبر 1 میں چلا گیا. عامر چشتی صاحب ہیں سینیٹر, وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو میں جب پہنچا تو وہاں پر ایک خاتون, ڈاکٹر شفا ان کا نام ہے, انہوں نے, ان کی کوئی کمپلین تھی, تو وہ انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ جی کوئی کمپلین ہے جو کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے آتی ہیں. تو انہوں نے, وہ خاتون ڈاکٹر جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی خاتون, پیمز کی, وہ کمپلین, انہوں نے کہا جی میری کمپلین ہے. کمپلین کس کے خلاف ہے جی؟ انہوں نے کہا جی میری ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو پیمز کے ہیں. اب میں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ہیں میں ان کو نہیں جانتا, میرا کوئی ذاتی ان سے کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا جی کمپلین کیا ہے؟ اب وہ خاتون نہ پڑھنے لگی کہ جی ہماری کمپلین کیا ہے. اب یہ جو جہاں پہ ممبرز بیٹھے ہیں نا, اور مجھے پہلی دفعہ لگا کہ جب ان کا مفاد کہیں پہ ٹکراتا ہے یا ان کی اور کوئی مسئلہ ہے, کہ یہ عام آدمی کو کس طریقے سے ڈسکریج کرتے ہیں. کہ وہ خاتون آئی ہے, وہ پہلے کمپلین اپنی پڑھنے لگی ہے, تو کہتے ہیں نہیں پوائنٹ کے اوپر آئیں, پوائنٹ کے اوپر ٹائم نہیں ہے. وہ خاتون کہتی ہے جی میں اپنے پوائنٹ پہ آتی ہوں. اس نے کہا جی یہ ریسزم ہوتا ہے یہ ہے. پھر اس نے وہ دوبارہ انہوں نے کہا جی یہ تو کمپلین نہیں ہے نا جی, آپ اپنی بات کریں. یہ کمیٹی کے روم, مطلب اسے مختلف طریقے سے اسے پش کر رہے ہیں, ہراس کر رہے ہیں میں تو کہوں گا. وہ کہتی ہے جی میرا کوئی مکان الاٹمنٹ تھا جو کہ بنتا نہیں تھا, تو یہ سیکرٹری نے, جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے پیمز کے, انہوں نے وہ مجھے فارغ کر دیا. میں ان کی منتیں کرتی رہی, میری پتہ نہیں بھائی, وہ کسی شعبے کی سربراہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اب ساتھ ہی انہوں نے کہا جی یہ ریسزم بھی کرتے ہیں, میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں. تو ہمارے دوست سینٹر عرفان صدیقی صاحب, اب میں بڑے مایوس ہوں ان سے, عرفان صدیقی صاحب سے. انہوں نے کہا جی یہاں پر ذاتی مسئلے نہیں آتے. ساتھ ہی ان کے وہ آ گئیں پی ٹی آئی کی ایک خاتون ہے فوزیہ ارشد, اچھا, وہ اور انوش رحمان, مطلب نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں ایک ہی اس پہ جو ہے نا پیج پہ آ گئے. نون لیگ اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ آئے, لیکن وہاں پر کچھ بہتر لوگ بھی تھے. پلوشا بارام وہ غالباً کو سپورٹ کر رہی تھی, اور میرے دل میں پلوشا کی بڑی عزت بنی, کیونکہ اس کے جو ساتھی سینیٹر تھے پلوشا کے, پیپلز پارٹی سے پلوشا, تو پلوشا کے ساتھی سینیٹر ان کو بات نہیں کرنے دے رہے, اس خاتون کو بات نہیں کرنے دے رہے. پھر ایک سندھی ڈاکٹر تھا, اور اس نے بتایا کہ جی میری پروموشن بنتی تھی, انہوں نے زیادتی کی. پھر پیچھے سے ایک بلوچ جو ڈاکٹر تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی, وہ الزام لگا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے کی.
پھر کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ تو 3 ماہ کے لیے آئے تھے, یہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انلیگل ہے, ان کی اپائنٹمنٹ بھی انلیگل ہے. کوئی بات کوئی ان کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ جو ادھر سینیٹر سائڈ تھے جن کے 3 کا نام میں نے بتایا, ہمارے عرفان صدیقی صاحب, میں ادروائز ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں, کہتے ہیں جی یہ تو ذاتی مسئلے ہیں, یہ تو ادھر آنا ہی نہیں چاہیے. پھر انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا, مجھے بڑا دکھ ہوا, کہتے ہیں یہ گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں, یہ گینگ بنا ہوا ہے. مطلب الفاظ یہ ہے کہ یار وہ آپ سے انصاف لینے آئے ہوئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ذاتی مسئلے نہیں. جب آپ کو اٹھا لیا گیا تھا, پولیس آپ کی توہین کر کے لے گئی تھی, آپ آئے روز یہاں پر سینٹ میں, آج تک دیتے ہیں, او جی میرے ساتھ وہ ہوا تھا, او جی میرے ساتھ ظلم ہوا تھا, آپ کے ساتھ سینٹر صاحب کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب ساتھ زیادتی ہوئی تھی. وہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا آپ کا جو لے کے آپ ادھر آگے تھے سینٹ, کیونکہ آپ زیادہ اس ملک میں بہت اعلیٰ مقام سے تعلق رکھتے ہیں, آپ خدا کے زیادہ قریب ہیں اور حکمران اشرافیہ کے زیادہ قریب ہیں, اس لیے ان کو انسان نہیں سمجھ رہے. پھر وہ جو تھیں ہماری, وہ بھی ہمارا اچھا تعلق ہے, نوشا رحمان, کہ وہ بھی کہتی ہیں نہیں جی یہ تو انتظامی معاملات ہیں. اچھا وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے, جو مجھے بات سمجھ میں آئی, وہ خاتون کہتی ہے کہ جی ہم نے پہلے ایگزیکٹو ادارے کے اندر اپلیکیشنیں دی ہیں, ہماری بات کسی نے نہیں سنی, پھر ہم نے منسٹری میں دی ہیں, اور منسٹری بھی چونکہ نون لیگ کے پاس ہی ہے, ڈاکٹر مختار ہیں غالباً, اچھا ادروائز از اے گڈ مین. انہوں نے کہا جی وہ میرے پاس بھی آئی تھیں, میرے پاس باقی شکایتیں تو نہیں آئیں باقی ڈاکٹروں کی, تو یہ 1-2 ڈاکٹر ہیں وہ آواز آئی نہیں, 26 ڈاکٹر ہیں, 26 ڈاکٹرز. انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ جی فلاں شعبے کا سربراہ, فلاں شعبے کا سربراہ, اور جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اس کا نام بھی بیچ میں لکھا, اس کے بھی دستخط جو ہیں وہ ہوئے ہوئے ہیں. وہ تو غالباً جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاید ڈرتے بھی تو ہیں نا, وہ تو میرے خیال میں بھاگے ہوئے تھے, وہ تو آئے ہی نہیں جو ان کے ساتھ تھے, لیکن کافی سارے ڈاکٹر وہاں پر آئے تھے. اب دیکھیں یعنی کہ ہائیسٹ فورم کے اوپر وہ خاتون ہے اور 7 ڈاکٹرز آئے ہوئے, وہ اپیل کر رہے ہیں ہماری بات تو سنیں, یہ بات نہیں سننے دے رہے. اس نے مشکل سے اپنی باتیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس فورم کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ کو ہراساں کیا جائے تو آپ جو ہے نا آپ اپنی بات بھی نہیں کر پاتے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا, اور جو سب سے ظلم ہوا نا, جو چیئرمین تھے نا, جو چیئر پرسن, وہ کہتے ہیں جی بس ختم کریں جی, یہ تو وہ بھی نمٹاؤ. مجھے خدا بہتر جانتا ہے, اگین چونکہ میرا نہ سبجیکٹ ہے نہ میں اس کے ان کیسز کو جانتا ہوں, مجھے لگ رہا تھا کلیئرلی, مجھے بعد میں ایک سینٹر نے بتایا, انہوں نے کہا جی چیئرمین کے اوپر بھی پریشر تھا, شاید میں الزام نہیں لگانا چاہتا, چھوڑے میں نام نہیں لیتا, انہی میں سے ایک سینیٹر کا کہ اس کیس کو نہ سنیں, اور شاید وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہوں گے یا خدا بہتر جانتا ہے کیا ہے. لیکن اتنی مجھے ہوا کہ یہ ہمارے سینیٹرز ہیں اور یہ ہماری کمیٹیاں ہیں, کہ وہ خاتون اور وہ سارے ڈاکٹرز آئے ہوئے, اور الزام کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک ڈاکٹر نے وہاں پر کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں البدر کمیٹی, البدر جو تنظیم ہے نا وہ جہادی تنظیم, اس کا ٹرینڈ ہوں اور میرے پاس ہر وقت گن ہوتی ہے. منہ پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی باری آئی, ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, مجھے نام بھی نہیں ان کا پتا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا, تو انہوں نے بیک تھی, میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں, چہرہ بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی میں یہ سارے چارجز کو ڈینائی کرتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے کہا جی یہ کمیٹی بنا دیں. کون کمیٹی بنا دے, کہ جی یہ منسٹری ہی کمیٹی کرے. یار ہمارے اعلیٰ ترین جو ادارے ہیں, پارلیمنٹ, اب دیکھیں نا ہم جو پہلے جس بات پہ ہم غیر ضروری بحث کر رہے تھے کہ جب ول آف دی پیپل نہیں ہوتی تو ٹیمپرڈ ول آف دی پیپل آتی ہے, تو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بھی اسی طرح کام کرتی ہیں. یہاں سے لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا, اور یہ اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. یعنی مجھے عرفان صدیقی صاحب سے کبھی نہیں ہوا, دکھ ہوا عرفان صدیقی صاحب پہ. آپ کے بھی بڑے اچھے جاننے والے ہیں, میرے بھی, میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن یار آپ کسی کو بات نہیں کرنے دے رہے, اور ویزیبل نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی چکر ہے, کوئی سٹیک ہے, یا خدا بہتر جانتا ہے کیا ہے, ویزیبل نظر آ رہا ہے, اور وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو بات آپ نے بتائی ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. مطلب اگر آپ نے سننا ہی نہیں تھا, پھر ان کا ایجنڈے کے اوپر بلایا کیوں, میٹنگ ہی کیوں بلائی ہے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور ہمارا یہ, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ عامر جو بھی ہیں, عامر چشتی صاحب, ان کو اپنا کوئی ڈیکرم دیکھ لیں. یہ کس جماعت سے؟ یہ میرے حال میں ایم کیو ایم سے. اچھا, ہاں میرے حال میں ایم کیو ایم سے, اور میں ایم کیو ایم کو بھی کہوں گا کہ یہ متوسط طبقے کی, اور وہ سندھ کا ہی, اگر یہ ڈاکٹرز کا, اور وہ اچھا, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سندھی ہونے کے ناطے سندھی ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا وہ باعث ہے, یا وہ پنجاب سے ہیں غالباً,
اور وہ جو بلوچستان کا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بلوچ ہوں تو اس لیے میرے ساتھ، اور یہ ادھر سے کہہ رہے ہیں یہ والے جو ملے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سندھی اور پنجاب کی تو بات ہی نہ کریں، ہمیں تو سب کچھ، ہم سے تو آج تک کبھی کسی نے، بھائی اس بات پہ تو آپ نوٹس لیں کہ ان ڈاکٹرز کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہو سکتا ہے یہی غلط ہو، میں نہیں کہتا ہوں کون ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر کمپلین کریں ممکن ہے وہ غلط ہو، ہم تو نہیں جانتے، لیکن یار آپ ان کی بات تو آپ کمیٹی بنائیں، آپ اس کے اوپر تحقیق، سب کمیٹی بنائیں تحقیقات. ایک مندوخیل صاحب تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے لیکن وہ بڑی انہوں نے ویلڈ باتیں، انہوں نے کہا جی یہ آئے ہیں ان کی بات سننی چاہیے. ایک اور صاحب بھی تھے، ایک اور 2 سینیٹر بھی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات سننی چاہیے، کمیٹی بنائیں اس کے اوپر، لیکن ظاہر ہے وہ حشپ کر دیا. بالکل سننی چاہیے تھی. اور ویری سیڈ، مجھے مایوسی آج مجھے عرفان صدیقی صاحب پہ بڑا جینون دکھ ہوا ہے. اور جو انہوں نے رویہ اپنایا کہ لفظ گینگ استعمال کرنا، یار یہ آپ اپنی توہین کر رہے ہیں. پھر انوشا جو ہے ہماری، ان سب کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، یہ آئے دن پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں، آئے دن اس کا رونا روتا ہے، جائز ہے، میں نہیں کہتا ہوں نہ اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، لیکن یار کوئی آپ سے، آپ کے در پہ کوئی انصاف لینے آیا ہے اس کے ساتھ تو کچھ درست کریں. لیکن میں پلوشا کی میں ضرور کہوں گا کہ پلوشا، وہ میٹنگ ختم ہوئی، پلوشا ان کے ساتھ رہی، بلکہ پلوشا نے مجھے بھی بلایا، مجھے کہتی ہے ان کی بات سنو، یہ ہے. پھر وہ بتا رہی تھی کہ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پتہ نہیں کیا ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹھیک نہیں ہے. منسٹر صاحب جو ہیں وہ میرے اتفاق سے تھوڑا بہت میرے جان پہچان ہے، تو وہ بات کر رہے تھے، کہہ رہے جی وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا جو رویہ ہے وہ اس کا ایشو ہے، باقی وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یا جو بھی ہے. لیکن کہنے کا میں وہ ویزیبل نظر آ رہا تھا کہ ایک وہ وزیر صاحب بھی مکمکا، جسے کہتے ہیں نا مکمکا، یہ مکمکا کمیٹی کا اجلاس تھا. آئی ایم ویری سیڈ. آئی ہوپ کہ یہ کمیٹی میں پورا احترام ہے کمیٹی کا، ہماری پارلیمنٹ ہے جیسی بھی ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میرے خیال میں یہی ہے. ناظرین امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، نہ بھی آیا ہو تب بھی کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم آپس میں بیٹھ کے مذاق بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، اور یہی ہماری اس ٹاک شاک کا حسن ہے. آپ کو معلومات بھی دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو talkshock777@gmail.com پہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں.